बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोस में ही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर बात करेंगे सियासत से मुताल्लिक। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो हालिया इंटरव्यू दिया एक बरतानवी नशरियाती इदारे को, उस इंटरव्यू में दी गई बातें और स्टेटमेंट्स के साथ ही अपोजिशन का जो इत्तेहाद था उसमें भी दरारें महसूस होने लगी हैं। पहले दिन से ही हारून साहब ने इस बात का इंदिया दे दिया था कि ऐसा मुमकिनात में शामिल है, क्योंकि नून लीग का बयानिया और पीपल्स पार्टी का स्टांस दोनों ही मुख्तलिफ हैं। ऐसे में ये इत्तेहाद चलता बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत इत्तेहाद से मुताल्लिक में बात होगी। हुकूमत अपने इत्तेहादियों को बुलाती है मगर चौधरी बरादरान उसमें शामिल नहीं होते। चौधरी शुजात साहब इस वक्त कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत भी कुछ नासाज है और यकीनी तौर पर उससे मुताल्लिक बात करेंगे। मगर इस सारी सूरत हाल में एक अहम किरदार जो कि पिछले कई महीनों से गायब नजर आया वो था जहांगीर तरीन साहब का। जहांगीर तरीन साहब भी मुल्क में वापस आ चुके हैं। कहा गया है कि हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे उस बहरान को खत्म करने के लिए जो कई हद तक कहा जा रहा है कि उन्हीं की जानिब से पैदा करदा है। सियासत से मुताल्लिक बात आगे बढ़ेगी तो अमेरिका के सदारती इंतखाबात से मुताल्लिक बात करेंगे। एक आम बहस हर शख्स ये कर रहा है कि ट्रंप या फिर जो बाइडन, दोनों के अंदर में से कौन जीतेगा और पाकिस्तान के लिए उनकी पॉलिसी क्या होगी, इससे मुताल्लिक तफसील से बात करेंगे। मगर इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो इंसाफ की बात करती थी, पंजाब के अंदर किसान अपने हक के लिए निकलता है तो उनके साथ जो बदतरीन और बहीमाना तशद्दुद का उन्हें निशाना बनाया जाता है, इसमें जो सूरत हाल बनी उसने पीटीआई को कितना बेनकाब किया, इससे मुताल्लिक बात होगी। मगर इसके साथ साथ एक बैंक मैनेजर का कत्ल और वजूहात क्या थी ये भी हारून साहब से जानेंगे। हारून साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ये आप जो इतनी सच्ची बातें बड़े आराम से कर जाते हैं, बिलावल से मुताल्लिक आपने बात की थी, ये जो इंटरव्यू है तो ये बता रहा है इत्तेहाद तो टूट गया। नहीं, वो सियाने लोगों से मशवरा करें ना आप ज़िंदगी में। देखिए एक तो ये कि खुद ठंडे दिल से गौर करें, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि देखिए मैं तो सियासत से मुझे एक तरह की कराहत है और वही ड्यूटी है, चूँकि करना पड़ता है। मतलब आपका दिल तो नहीं चाहता फ़र्श साफ़ करें, लेकिन अगर फ़र्श साफ़ करने वाला नहीं आया तो आपको फ़र्श साफ़ करना है ना, जैसे उसे कराहत होती है। मैं तो नहीं सियासत पे लिखना चाहता, ना सियासत पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और दुनिया में बतेरे मौज़ूआत हैं। लेकिन अगर आप ठंडे दिल से गौर करें और आपके दिल तासुब से न भरा हुआ, क्योंकि किसी हद तक कंट्रोल हो, थोड़ा बहुत तो होता ही है, और समझदार दाना आदमियों से मशवरा करें। अगर ज़िंदगी में मैंने इंस्टिंक्ट्स पे कभी जबिली तौर पे या ये कहना चाहिए वजदान की सतह पे कोई फ़ैसले किए हैं तो वो इमरान खान की हमायत का था, जो एक एतबार से दुरुस्त था और एक नताइज के एतबार से वो उस तरह का नहीं निकला। लेकिन मैं जो लोग सियासी हरकियात को समझते हैं या किसी इलाके से किसी मौजू से उनका ताल्लुक़ होता है, उनसे मशवरा करता हूँ। वो कोई भी करेगा तो वो ज़ाहिर है। देखिए ये अलायंस, मैं को एक पहला अलायंस नहीं देखा। मैं 68 में जब मैंने अखबारात में काम शुरू किया, जून 68 में, तो और उस वक्त बड़ी तहरीक चल रही थी अयूब खान के ख़िलाफ़। उससे लेके अब तक कितने इत्तेहाद बनते और बिगड़ते देखे। इन इत्तेहादों का सिर्फ एक मकसद होता है, हुक्मरान को हटाना। सही। बाकी तो देखिए ना, जितनी पार्टी हैं उतने नज़रियात हैं, उतने लीडर हैं, उतनी अनाएँ हैं, उतनी दिलचस्पियाँ हैं, उतने मफादात हैं। और अब तो अनाएँ भी बड़ी हो गई। जितना इल्म कम होता जाता है अना बड़ी होती जाती है, और करप्शन और लूट मार, और ये पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। मुझे नवाज शरीफ साहब से कोई हमदर्दी नहीं। अगर वो डैमेज होते हैं तो होते रहे, उन्हें तो इस मुल्क के दफा की परवाह नहीं है, तो हमें उनकी क्या परवाह है? क्या परवाह हो? लेकिन अब वो तन्हा हैं नवाज शरीफ साहब, उनके साथ सिर्फ मौलाना साहब हैं। मौलाना साहब उनके साथ मेरे ख्याल में इसलिए हैं, मेरी राय बाद लोगों के नज़दीक गलत हो सकती है, कि उनके दिल में आतिश इंतकाम भड़क रही है, और दूसरा उन्हें ख़तरा है कि और इमरान खान साहब भी काम नहीं करते। आज फिर मौलाना डीजल कहा उसको। हाँ जी, आज मौलाना भी नहीं कहा, डीजल ही सिर्फ। अच्छा, तो अब ये जो है ना आखिरी मरहले में लड़ाई दाखिल होती जा रही है तेज़ी के साथ। सेनेट के इलेक्शन से पहले वो इसका रिमूवल चाहते हैं इमरान खान का, और इंटरेस्टिंगली इसमें जमात इस्लामी भी शामिल है। वो नवाज शरीफ पे तनकीद नहीं करते, जरदारी पे नहीं करते, हालांकि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए नवाज शरीफ ने प्रॉब्लम पैदा किया, क्योंकि ये वो जमात इस्लामी नहीं है जो इसके पहले लोग थे। वो अखलाकी तौर पे बड़े बुलंद थे,
وہ ایسے موقع پہ اگر مولانا مودودی زندہ ہوتے یا ایون قاضی حسین احمد بھی ہوتے، میں قاضی صاحب کے بارے میں خیر حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا، یہ مولانا مودودی اور ان کے لوگ جو ان کے ساتھ جو لوگ 40s میں شامل ہوئے، ارلی 50s میں ہوئے، ان کی توجہ علم پہ زیادہ تھی اور صداقت پہ زیادہ تھی اور ذاتی شائستگی پہ زیادہ تھی، سادہ زندگیاں گزارتے تھے۔ سراج الحق صاحب ذاتی طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے نا جی اپنے مطلب کہہ دیتے ہیں کہ کوئی درخت نہیں لگے، درخت لگے ہوئے ہیں، ساری دنیا مانتی ہے۔ شاید یہی تقاضا ہے ان کی سیاست۔ اچھا یہ جماعت اسلامی کا نہیں، میں تو اب کتنی دفعہ دہرا چکا ہوں پچھلے 2 ہفتوں میں کہ ان کے لوگوں نے تعلیم میں، ویلفیئر میں لوگوں کی، ابھی ہسپتال بن رہا ہے ملتان میں تازہ ترین، یہ آج پتہ چلا۔ لیکن یہ صرف دل ٹھنڈا کرنا ہے، یہ سیڈسٹ پلیئر ہے، یہ جذبہ انتقام کی تسکین ہے۔ عمران خان چلا جائے، عمران خان صاحب نے کوئی کدو میں تیر نہیں چلایا، ضیاء الحق کا محاورہ ہے، کدو میں تیر نہیں چلایا۔ اچھا، تو کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، نہ کسی کارنامے کی توقع۔ ایک آدمی سیاست کو سمجھتا نہیں ہے، اکانومی کو سمجھتا نہیں ہے، مردم شناس نہیں، معاملہ فہم نہیں ہے، لیکن ایٹ ہیلم آف افیئرز میں بیٹھا ہوا ہے، اور حکومت کی ایک طاقت ہوتی ہے، اور حکومت کے ارد گرد ہر طرح کے لوگ میسر آتے ہیں، ذہنی کلی ہر طرح کے میسر آتے ہیں، سیاسی۔ یہ اشرافیہ جب سے ریکارڈڈ ہسٹری ہے بر صغیر کی، تو لوگ کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ یہ سو کالڈ اشرافیہ جو ہے، یہ مڈل ایسٹ کی بھی، یہاں کی بھی، سینٹرل ایشیا کی بھی، یہ اشرافیہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ وہ بغیر وضو کے نماز پڑھتے تھے لوگ ضیاء الحق کے زمانے میں، اور بیلاد کی محفلیں کراتے تھے۔ وہ جنرل، مجھے نام بھی پتہ ہے، اچھا ہاں، ان میں سے ایک سینیٹر ہو گیا، مجھے کہہ رہا تھا مجھے پی ٹی آئی میں شامل کرا دو۔ میں نے کہا صبر سے بیٹھو، کس دن کرا دیں گے۔ اب تمہیں ایسی بے چینی کیا لگی ہوئی کہ تمہیں لے کے لاہور جاؤں اور میں بھی اپنا وقت ضائع کروں؟ وہ اب لاہور میں عمران خان آئے کہ کسی دن تمہیں لے جاؤں گا، تو وہ کچھ دن کے بعد وہ اس نے رابطہ ادھر کیا، یہاں شامل ہو گیا۔ اچھا، جہانگیر ترین بھی آپ پہنچے، اور چودھری نے بھی اپنے کھیل کو تھوڑا آگے بڑھایا۔ چودھری صاحب بیمار ہیں، ویسے کوئی بات ہوئی ہے ان کی؟ چودھری صاحب سے بات نہیں ہو سکتی۔ عمران خان صاحب نے فون کیا ان کے صاحبزادے کو، کہا ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان کا طبیعت زیادہ خراب ہے، بزرگ آدمی ہیں، بیمار ہیں، بانتہائی باہمت آدمی۔ چلے اللہ تعالیٰ انہیں، یعنی اس میں مطلب یہ اس عمر میں نمونیا جو خطرناک ہوتا ہے، وہ ویسے تو ہمت وہ بڑی دکھاتے ہیں، آپٹیمسٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کنٹرول ہو جائے، امید ہو جائے گا، مگر یہ کہ وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو نروس کا ان کا نظام، اعصابی نظام بہت بری طرح برباد ہوا ہے۔ کھانا وہ بھوک انہیں ٹھیک لگتی ہے، سوتے بھی ہیں، پازیٹیو تھنکنگ بھی رکھتے ہیں۔ تو اب وہ دیکھیں نا، یہ چاہتے تھے مونس صلاحی وزیر ہو جائے، اب بولتے یہ چاہتے تھے خود وزیر اعلیٰ ہو جائیں، اگرچہ اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن خواہش تو یہی تھی۔ میرے پاس ان کا ایک آدمی آیا تھا ایک دفعہ، کوشش کریں، وہ کوشش میں خاک کرتا، اور میری کوشش کی حیثیت بھی کیا ہے، وہ ایک صاحب اخبار بھی میرے ساتھ ہیں، انہوں نے اگلے دن اخبار میں لکھ دیا، میں ان کو لے گیا اس اعتماد پہ کہ بھئی یہ آف دی ریکارڈ میٹنگ ہے، انہوں نے بس وہ تو خیر ہو ہی گیا، میرے کرنے سے بھی خیر کیا ہوتا، میرے کہنے سے کیا ہو سکتا تھا، ان کا فیصلہ تھا کہ نہیں اپنا آدمی بنیں گے۔ اچھا، جہانگیر ترین صاحب کا فون بند ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ سے آئے ہیں، باقاعدہ پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، کوئی کسی نقطے پہ مفاہمت ہوئی ہے نا، گرفتاری کا رسک لے کے تو نہیں آتے۔ ویسے یہ کہ دیکھیں نا، غصہ دکھانے کی بات اور ہے، مشتعل ہو جانا۔ اور جہانگیر ترین پہ کیا کیس ہے؟ کیا اس نے فیصلہ کیا چینی کی ایکسپورٹ کا؟ کیا اس نے اسمگلنگ کی؟ ذمہ دار تو وہ ہیں نہیں، وہ اس نے کیا، سی نے کیا، کیبنٹ نے کیا، اور پنجاب حکومت نے وہ دی اپنی زر اعانت 3 ارب روپے پنجاب حکومت نے یہ دیا۔ جو الزام لگتا ہے کمیشن رپورٹ آنے کے فوراً بعد یہ چلے گئے۔ الزام پہ کیا ہے؟ الزام کسی پہ بھی آپ لگا، اس نے 62 روپے کلو چینی نہیں دی، اور اب پھر وہ نہیں کہتا کہ میں پھر دینے کے لیے تیار ہوں، وہ تعاون کے لیے وہ اپنا کام نہیں۔ جب اس نے دی تھی اس وقت بھی تو مطلب اس وقت تو کیا اس کی مجبوری تھی، کوئی ایک فکر میں ٹال دیتا، کہہ دیتا کہ میں 10 کروڑ روپے جو ہے وہ 20 کروڑ روپے زر اعانت دیتا ہوں، غریب لوگوں کو چینی دے دیں، ٹھیک ہے، لیکن اس نے 62 کروڑ روپے 10,000 ٹن چینی، ذرا حساب لگائیں، آپ کے حواس گم ہو جائیں گے، اس کو 100 روپے پہ پہنچنے والی 100 پہ تو نہیں 80 پہ پہنچی ہوئی تھی، 18 روپے فی کلو کا ذرا حساب تو لگائیں، کتنے ارب روپے بنتے ہیں۔
تو وہ چھچورے پر نہیں کرتا. ابھی خان صاحب کے لیے جہانگیر جو ہے نا وہ دنیا دار آدمی ہے, کائیاں ہے, پیسے کمانے کے لیے کرتا ہے. پیسے وہ بے دریغ اس نے خرچ کیے عمران خان پہ. میں نے آپ سے کتنی دفعہ عرض کیا, اس لیے نہیں کہ میری بات درست تھی, اگین کہ میں وہ دیکھتا ہوں چیزوں کی لاجک کیا ہے اور دانا لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں. جہانگیر ترین سے صلح کے سوا کوئی چارہ نہیں. جہانگیر ترین کے لیے بھی یہی بہترین آپشن ہے. دوسرا آپشن ہے کہ جہانگیر ترین موقع کا انتظار کرے اور بدلہ لینے کی کوشش کرے. اچھا, یہ کتنا اس مضبوط کا کیا آپشن ہے؟ فائدہ ہے؟ نہیں, اس کا فائدہ کیا؟ نہیں, میرا نہیں خیال اس طرف جائے گا. وہ صحیح طرف گیا ہے. اس نے سوچا, سمجھا, صبر کیا کہ بھائی یہی پارٹی ہے, یہ نون لیگ میں جائے. نون لیگ میں کیا کرے گا جا کے, وہ پیپلز پارٹی میں کیا کرے گا جا کے؟ اور اگر سیاست کرنی ہے یا سیاست چھوڑ دے, اگر سیاست میں کوئی دلچسپی ہے تو سیاست میں کوئی رول پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑھ سکتے ہیں آگے. صحیح. اور اگر چھوڑنی بھی ہے تو رفتہ رفتہ پیچھے ہٹ جائے. بیٹا انٹرسٹڈ نہیں ہے, خود اس پہ پابندی ہے, ادھر وہ لے نہیں سکتا, تو ایک چسکا ہی پورا کرنا ہے نا. تو یہ چسکا قاف لیگ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہارون صاحب؟ نہیں, اس میں کیا, اس کو کیا فائدہ ہے؟ وہ ایک مستقل کشمکش حکومت کو چڑھانا, اور کیا اس کی قاف لیگ میں تو مطلب ہے جو حیثیت ہے چودھری برادران کی اور کسی کی نہیں. اس ملک میں پارٹی کہاں ہوتی ہے؟ اس میں بھٹو خاندان ہے, مفتی محمود کا خاندان ہے, عبدالصمد چرکزئی کا خاندان ہے, بادشاہ خان کا خاندان ہے, عمران خان ہے, اس کے دوست ہیں. اس کے بچے یہاں نہیں ہیں تو اس کے دوست ہیں, تو اس کے دوست ہیں. اس ملک میں کوئی پولیٹیکل پارٹی تھوڑی ہوتی ہے. مشاہد حسین صاحب کیوں چھوڑ گئے تھے قاف لیگ کو؟ مطلب یہ, میں اس میٹنگ میں موجود تھا, اتفاق سے مجھے بلایا گیا. مطلب وہ بات تو کسی اور سے کرنا چاہتے تھے. ان صاحب نے کہا بھائی آپ کی میٹنگ تو میرے ساتھ ہارون رشید نے طے کرائی ہے. غیر سیاسی آدمی تھا اور وائز آدمی, بہت دانا استاد ایک تھے, پولیٹیکل سائنس کی حرکیات کو بھی سمجھتے تھے اور بہت وزڈم کے آدمی تھے. تو چودھری صاحب نے کہا مجھے اس سے میں مشاہد صاحب سے ملنے کے لیے گیا. چودھری صاحب نے کہا مجھے ملوا دیں. اچھا. میں ان کو لے گیا. وہ یہ بھی ہے کہ میں نے چودھری صاحب سے پوچھوایا, کسی سے کہا چودھری صاحب سے ذرا پوچھ دو کہ تیسری منزل کی سیڑھی میں چڑھ جائیں گے. اچھا. تو انہوں نے کہا, اس نے کہیں یار میرا کام کر, میں پہاڑی چڑھ جاؤں گا. اور اس میں طے ہوا اچھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ الائنس کریں گے 2013 میں. اب اس الائنس کا مستقبل کیا ہے؟ میری بات تو سن لیں. مگر الائنس کس کے ساتھ کیا؟ زرداری کے ساتھ. ڈپٹی پرائم منسٹر ہو گئے پرویز الہی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہیں کیا ملا؟ عمران خان کے اگر یہ ساتھ ہوتے تو یہ اس سے زیادہ سیٹیں جیتتے, آنریبل پوزیشن میں ہوتے. اچھا. بہرحال جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اگر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو وہ ہیں جوڑ توڑ وہ کر سکتے ہیں. وہ ابھی تعاون کے لیے بھرپور وہ تیار ہیں. صوبائی حکومت کو بھی بچا سکتے ہیں ایون چودھریوں کے جانے کے بعد بھی, اور مرکزی حکومت کو بچا سکتے ہیں. چودھریوں کی چودھری کسی کوئی سازش نہیں کر رہے حکومت کے خلاف. اچھا. وہ چاہتے ہیں ایسے حالات پیدا ہو جائیں, یا سودے بازی کی پوزیشن مضبوط رہے, یا ہماری بات مانے. اچھا. یا حکومت ٹوٹتی ہے تو اپنے بوجھ تلے ٹوٹے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. جہاں انہیں رابطہ رکھنا چاہیے وہاں ہے, اور وہاں سے جب تک سگنل نہیں ملے گا چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے. فون وہ بھی نہیں سن رہے کئی دن سے, ہمیشہ سنتے ہیں, نہیں سن رہے, حالانکہ ہم ان کا موقف ہمیشہ وضاحت کے ساتھ دیتے ہیں. تو حالت یہ ہے, خان صاحب کے بھی کمالات کوئی شمار نہیں کیے جا سکتے. نابک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں, تڑپے ہے مرغ قبل نما آشیانے میں. معاف نہیں کسی کو کیا, عزت کسی کی نہیں. ہاؤسنگ پہ لے دے کہ انویسٹمنٹ کہاں ہو رہی ہے؟ ہاؤسنگ میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. 8 مہینے سے ہاؤسنگ منسٹر سے ان کی میٹنگ ہی نہیں. طارق بشیر چیمہ سے یہ سیکرٹری کو بلا لیتے ہیں. وہ ضروری سمجھتے ہوں گے نا, انہیں کے ساتھ بات ہو جاتی ہے. نہیں سمجھتے کیا ہوں گے کہ دنیا میں کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کوئی آدمی چائے کی پتی میں اپنا دودھ پانی ڈالنے کی بجائے اپنا کوکنگ آئل ڈال دے اور کہے کہ وہ یہ, آپ کہیں گے وہ تو یہ سمجھتا ہے. اس کے سمجھنے نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو وہ اپنی سمجھ کے مطابق کام کرتے ہیں. دیکھیے ریلوے کے, نہیں سمجھ نہیں ہے, ایروگنس ہے. دیکھیے ریلوے کا اتنا سیریس کرائسس تھا
کوریا سے جنرل کیانی نے انجن ڈھونڈے، اپنے سٹاف کو لگایا، دیکھو دنیا میں سستے انجن، کوریا اپنا سسٹم چینج کر رہا تھا، $10 ملین کا نیا انجن تھا، $1 ملین کا وہ دینے کے لیے تیار تھا ریکنڈیشن، جیسے کسی کو ریکنڈیشن ٹویوٹا کار جس کی قیمت 30 لاکھ ہو 3 لاکھ میں مل جائے، 3 لاکھ میں مل جائے. تو انہوں نے منسٹری سیکرٹری دونوں کو بلا کے بریف کیا، بریف کرنے کے بعد انٹرفیئر نہیں کیا، انہوں نے نہیں خریدے، وہ چاہتے نہیں تھے، وہ ایک فوجی ادارے نے خریدے، اپنی ٹرینیں چلانے کے لیے ان سے مذاکرات کیے، بعد میں انہوں نے کہا ہمیں ہی دے دیں، تو انہوں نے ریلوے کو دے دیے، اور اچھا کیا. یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا ہر چیز میں وہ دخل دیں، ہر کام کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. مجھے وہ پی ٹی آئی کے لیڈر کہتے ہیں، اخبار میں آف دا ریکارڈ یہ کہتے ہیں، بھائی کسی کو لے کے نہیں چلے، بھائی کھانے کا بلانے کا یہ طریقہ ہے. پہلے تو بھائی وہ ناراض ہیں، مشورہ نہیں کرتے، تھوڑی ان کی دلجوئی کرو، پھر کہو کہ ان سے کہو کہ کھانے پہ نہ بلائیں، کسی کے ذریعے بلکہ کرو. انیشیٹو ایک مطلب پیر پکاڑا صاحب کو کہتے تھے بھئی آپ چودھری صاحب سے بات کر لیں، انکار کی گنجائش ان سے کہتے کہ آپ ان سے بات کر لیں، انکار ہی نہ ہوتا. کوئی ایم کیو ایم والوں سے کہتے کہ آپ مینیج کر لیں، ٹھیک ہے، اور آپ اکٹھے ہو کے آ جائیں. اور یہ سارے اکٹھے ہوتے اور ان خان صاحب کے ساتھ گنتی کے ان کے چند آدمی ہوتے، ٹھیک ہے. تو وہ تو اس کا تو اہتمام نہیں کیا. منانے کا ایک دن بادشاہ سلامت نے حکم صادر کیا کہ حلیف جمع ہو جائیں کھانے کی میز پر، تو یہ پھر یہی ریئیکشن منانے کا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے کہ آئیں اور چودھری صاحب کی عیادت کریں؟ بہترین طریقہ، ذاتی حیثیت میں آنا چاہیے. چلیے میں بریک کی طرف چل رہی ہوں، بریک کی طرف بڑھتے، بریک سے واپس آ کے کنٹینیو کریں گے یہیں سے، مگر اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے صدارتی الیکشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، بلاول سے متعلق ابھی بات مجھے کرنی ہے. بلاول نے جو کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یقینی طور پہ ان کے پاس ثبوت ہے تو اس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں، مگر ہمیں دھچکا لگا. مگر نون لیگ تو کہتی ہے کہ ثبوت ہوں گے تو ہمارے پاس ہم نے باتیں کی ہیں، اور ویسے بھی سلیکٹڈ تو پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے. اب تو بات ایک دوسرے پہ آن پہنچی ہے، یہ الجھا رہے ہیں نا بات کو. دیکھیے دونوں کی پوزیشن سمجھیں، اس نے بھی سودا بازی کی کوشش کی، وہ ٹھیک کہتا ہے عمران خان، بس اس کا جلسہ اتنا بڑا تھا. ایک بات تو واضح ہوئی کہ ابھی تو کوئی چانس نہیں وہاں کسی کو ابھرنے کا. ایم ایم اے کی حکومت میں یہ دراصل مولانا فضل الرحمان کی حکومت، دہشت گردی بڑھی، کرپشن بڑھی. اے این پی کے دور میں کرپشن بے پناہ بڑھی. 2002 سے 2008 تک وہ رہے، 2008 سے 2013 تک وہ رہے اے این پی والے. اتنی کرپشن بندے ان کا قتل ہوتے رہے، مگر کرپشن میں کسر نہیں چھوڑی. ایزی لوڈ کا محاورہ وہاں سے ایجاد ہوا. اچھا، تو انہوں نے کچھ کام بھی کیا ہے، بہت نہ صحیح مگر کچھ کیا ہے. اب یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے کہ 10 لاکھ روپے مہنگا والا علاج ہو سکتا ہے. اچھا پھر کرزمہ ہے. اب اصل میں خوش قسمتی وہاں یہ ہے، پختونخوا کہتا ہے کوئی ہے ہی نہیں، متبادل ہی نہیں. پنجاب میں تو نواز شریف کا خاندان ابھی متبادل ہے، اللہ یہ کہ پالیٹکس سے آؤٹ ہو جائے. آؤٹ ہونے کی وجہ سے پوری تیاری کر رہا ہے وہ. مطلب شہباز شریف صاحب نے ایک دھیلے کی کرپشن کبھی نہیں کی، بہت سے دھیلوں کی، مگر صاحبزادے جو ہیں وہ 40 کروڑ یا 60 کروڑ مشتاق چینی نے کہا ہے کہ میرے اکاؤنٹ سے انہوں نے وائٹ کرایا، اور وزیر اعلیٰ کا بیٹا تھا وعدہ محققہ بن کے میں انکار نہیں کر سکا. بلاول صاحب نے یہ آپشن بھی رکھا ہے کہ اس کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ صلح ہو جائے، کہ ان کے پاس شاید ثبوت ہوں، اور یہ آپشن بھی رکھا ہے کہ ان کو گلگت بلتستان میں فری ہینڈ دیا گیا ہے جو ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، امید تو بندی ہے نا. مثلا یہ الیکشن میں وہ مخلوط حکومت بنا سکتے ہیں، کیا پتا ہے حالات کا، کیا پتا ہے. الیکشن جنگ کی طرح الیکشن بھی ایک ہنڈولا ہے، کیا پتا ہے. زیادہ امکان مبصرین کے نزدیک یہ ہے کہ عمران خان صاحب شیعہ ووٹ بڑھ جائیں گے. اچھا، ایک خاص فرقہ بڑھے گا تحریک اسلامی میں اور مجلس وحدت المسلمین میں، اور نون لیگ تاخیر سے داخل ہوئی، اور مرکز کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا ہے. زیادہ امکان ہے، لیکن کون جانتا ہے کہ بھئی وہ مخلوط حکومت بنا لے. تو مخلوط حکومت میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور نون لیگ کے پاس آپشن عمران خان تو نہیں ہے. اور جمعیت علماء اسلام کی فرض کیجیے 1 یا 2 سیٹیں آتی ہیں، یا 1-2 تو آ سکتی ہیں، جو اس میں ان کے مکتب فکر کے لوگ ہیں. تو ایک کاروبار کی طرح ہے، میرج آف کنوینئنس ہے، چل گئی تو چل گئی. وہ اب نہیں ضرورت کے تحت چلاتے ہیں اس کو. ہاں جی، نون لیگ اقبال کا شعر کیا ہے
کہ بہت باریک ہیں باعث کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذان سے، رقت طاری کر لیتا ہے. یہ مولوی روتے نہیں تقریر کرتے ہوئے، لہجوں میں رقت نہیں ہوتی. جب ان کے کرتوت دیکھے نا، جس کا بھی پتہ کیا ہے نا، کوئی بھی نہیں ڈھنگ کا نکلا، ایک بھی. نون لیگ کا موقف بڑا دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں ہم کون سا کسی عدالت میں کھڑے ہیں جو ثبوت پیش کر دیں. نون لیگ ہاں وہ کہتے ہیں کون سا فکر بازی کرتے ہیں. بڑے اس کو ڈانٹ دیا زبیر کو. زبیر میں اگر کوئی حمیت ہو تو آج مستعفی ہو پارٹی سے. اس نے کہا ہم گھراؤ کریں گے، واقعی گھراؤ کریں گے. دیکھو ایک خاتون محترم ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں، گھراؤ کریں گے. یعنی کیا کریں گے، میں وہ لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتا ایک خاتون کے احترام میں. وہ دھمکی دے رہے ہیں کس کو؟ فوج کو. کھلے عام جہانگیر بادشاہ جو ہیں وہ جا رہے تھے، ہاتھی پہ سوار بادشاہ جاتے تھے. گھوڑے پہ چڑھنا بادشاہ کا وقار کے خلاف سمجھا جاتا تھا. مغلوں کی یہاں بعض عادتیں خراب ہو گئی. اچھا. لباس پر تکلف، بیٹھنے کی کرسی پر تکلف، حالانکہ وہ آرام دہ نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. ایک مراسی نے اس کو روکا. اس نے کہا یہ جو بھینس کا کٹا ہے کتنے کا بیچتے ہو؟ اچھا. اس نے کہا صبح کر لیں گے سودا، آپ آ جائیے، مال میں تشریف لائیے، رات کو تشریف رکھیے. آپ لگتا ہے بہت بڑے تاجر ہیں، آپ میرے ہاتھی کو کٹا ہی سمجھتے ہیں، تو چلیے تشریف لائیے. صبح اس کا نشہ اتر گیا تھا. اس سے پوچھا وہ کٹا خریدنا ہے؟ اس نے کہا جہاں رات والے تاجر چلے گئے. رات والے تاجر چلے گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہارون صاحب. اور اتنے رسان سے غلط بیانی کرتی ہیں، میں اس سے سخت لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، کہ عمران خان نے جو صوبہ بنانے کا وعدہ کیا وہ جھوٹ ہے. بھائی وہ اس میں تو فیصلہ ہو گیا، آپ اس میں شامل ہیں، اسٹیبلشمنٹ اس میں شامل ہے. اس میں تو صوبہ نہ بننے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. صرف یہ ہے کہ وہ عارضی صوبہ ہے. اس کی نوعیت یہ ہے کہ مردم شماری جب ہوگی تو ایک طرح سے اور بھی ہو سکتا تھا کہ کشمیری کا صوبہ ہو. حکومت الگ ہو، اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت تھی اور وہ بھی ہو سکتی تھی. بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ خسرواں دانت، جب حکومت کا کام جو ہے وہ حکمران ہی جانتے ہیں، بعض باریکیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ گھر سے سوچ کے نکلے ہو ہارون صاحب کہ پاکستان کے تمام مسائل کا علاج صرف نواز شریف ہے، تو پھر انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے. نہیں، مجھے اقتدار چاہیے بس. سوال کیا بھائی، قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تھا تو کس بات پہ کیا تھا؟ بھائی اس خاتون سے شادی کرنی ہے، اب خاتون کی مرضی ہے نا کہ شادی کرے یا نہ کرے. صحیح. وحشت سوار جب ہوتی ہے، اور میں نے مریم سے زیادہ غلط بیان کرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا. میری تو لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. جب ایک دھیلے کی کرپشن کے علاوہ یہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، کچھ بھی آ سکتا ہے. اور زرداری کا پیٹ پھاڑوں گا. لاڑکانہ لاہور سے جھک کے ملے تھے. کراچی اور پشاور کی سڑک پہ میرا نام شہباز شریف نے کہا میں نے معافی مانگ لی ہے. وعدہ شکنی، جھوٹ بولنا، یہ ان کا دستور ہے. ابلیس کے فرزند ہے ارباب سیاست. اچھا. اب باقی نہیں میری ضرورت ہے افلاق. ابلیس کے فرزند. ملا کے بارے میں اور سیاستدانوں کے بارے میں جو اقبال نے کہا، حرف درست ثابت ہوا. ہارون صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور ٹرمپ کی پارٹی میں کچھ نہ کچھ مماثلت آ رہی ہے. ٹرمپ نے نعرہ لگایا ووٹ کو تحفظ دو. یہاں ووٹ کو عزت نہیں مل رہی، وہاں تحفظ نہیں مل رہا. نہیں، وہ تو دیکھیں کاؤنٹ کر دو. ٹھیک ہے. دیکھیں صدر بن چکا ہے جو بائیڈن. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ پینٹاگون، CIA، FIA. اب زبان حال سے، زبانی نہیں کہہ رہے، کہہ تو نہیں نہ سکتے. اس کو سیکورٹی دے دی، پروٹوکول دے دیا، فضائی تحفظ. جہاں وہ جائے گا ہوا میں بھی اس کی حفاظت کی جا رہی ہوگی. وہ اس کو صدر مان رہے ہیں. مشیگن، ایریزونا کے 11، وہ اس کے پینسلوانیا کے 16 ہیں غالباً. تو وہ تو بعض اندازوں کے مطابق 300 کو بھی ٹچ کر سکتا ہے. بہرحال 270 کو تو وہ ایک سٹیٹ میں جو بعد میں ووٹ آ رہے ہیں نا. اب امریکی الیکشن پہ پوری بات کر دوں. جی وہ ڈاک کے ذریعے جو ایک اس نے کہا تھا کہ ڈاک سے ووٹ نہ ڈالو، اسے خطرہ تھا کہ میرے خلاف جائیں گے. اس کے حامیوں نے کم ڈالے ڈاک میں، جو بائیڈن کے حامیوں نے زیادہ ڈالے. اب جو ووٹ گنے جا رہے ہیں اس میں 60 سے 80% بعض جگہ پہ، یا کم از کم 55%، 4-5% کی بھی برتری ہو، 6%، 8% ہر جگہ پہ
وہ جو بائیڈن کے ہیں. ایک دلچسپ بات ہے, وہ پاکستانی سیاست سے بڑی گہری مماثلت رکھتی ہے. ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, جہاں جہاں گورنر اس کا کہنا مانتے تھے, اس نے کہا کہ جہاں میری میجارٹی اس کا اعلان پہلے کروانے کی کوشش کرو, جتنی وہ کر سکتے تھے. اتنی منمانی ایک کائنڈ آف مافیا جو وہ ہے تو مشٹنڈا ہی نہیں. اچھا, تو وہ اب جو ہے دیکھیے, وہ تو ابھی تو اس کو ٹیک اوور تو کرنا ہے جو بائیڈن کو 20 جنوری کو, یہ تو نومبر ہے, اور پینسلوانیا میں تو کاؤنٹنگ جو ہے, ری کاؤنٹنگ جو ہے وہ ہوگی, اور وہ کئی دفعہ ہوا ہے, یہ کوئی نئی چیز بات نہیں ہے. منگل تک شاید چلا جائے معاملہ. ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ہوتا ہے. منگل کا مطلب یہ پاکستان میں تو منگل کی رات لیٹ نائٹ یا بدھ کی صبح پتہ چلے گا اگلا. جی جی, ان کے امریکی وقت کے مطابق. لیکن اب اگر اسٹیبلشمنٹ کے جو ادارے ہیں, فوجی اور سول ادارے جو ہیں, اس کو صدر ٹریٹ کر رہے ہیں. اچھا, وہ کہتا میں نہیں مانتا, وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے, اور تشدد کے لیے بھی اکسایا. ابھی تشدد ہو رہا ہے, اسلحے کی دکانیں بند ہیں لوگوں کے پاس, لوگوں کے پاس اسلحہ ہے, انہوں نے دکانوں پہ پھٹے جڑ دی. یہ خبر یہاں ہم نہیں دی تھی, اور میرے نہیں خیال کسی نے دی. تو تشدد کا خطرہ ہے, اخلاقی زوال ہے. میں نے اپنے ایک پروگرام میں کہا, ہمارے دوست ہیں تو جن کا یہ خیال ہے کہ جس آدمی نے داڑھی رکھی اور اللہ رسول کا نام لیتا اس کی بات تو صحیح کبھی ہو ہی نہیں سکتی. میں نے کہا یہ اخلاقی زوال اور امریکہ کے صدارتی نظام کے تضادات آشکار ہو رہے ہیں. اخلاقی زوال ہو رہا ہے اور نظام کے تضادات آشکار ہو رہے ہیں. صحیح فرمایا. 60 لاکھ ووٹ اس کے زیادہ ہیں, یعنی وہ میجارٹی ووٹ تو وہاں پاپولر ووٹ تو سوال نہیں ہے. جی, انہوں نے مجھ سے 1 منٹ گفتگو کرنے کے بعد پروگرام میں دوبارہ مجھ سے بات ہی نہیں کی. ٹھیک ہے, بات یہ امریکہ میں فرشتے نہیں بستے, امریکہ میں انسان بستے ہیں, اور امریکی معاشرہ اخلاقی زوال سے دوچار ہے. میرے دوست کہتے ہیں مصطفیٰ, اسلامک پارٹی نارتھ امریکہ کے چیئرمین, واٹ اے گریٹ کیا شخصیت تھی, کیا سحر انگیز وہ آدمی تھا. بس ریجیڈیٹی تھی بس, باقی اس میں تو خوبیاں سب تھیں. 80,000 آدمی مسلمان کیے, ان کا لیڈر بنا, ایرانی انقلاب کی پیشین گوئی کی, یہاں اس نے پیشین گوئی کی, بھٹو اندر سے ٹوٹ چکا ہے. جہاں جاتا تھا ساری دنیا میں اس کی توقیر تھی. وہ کہتا تھا تم سمجھتے نہیں امریکہ کو ہارون رشید. امریکہ کیا ہے؟ گاڈ لیسنس, دہریت, خدا سے انکار عملی, سلیوری, لوگوں کو غلام بنانا, اور بلڈ شیڈ. ان کے یہ خونریزی ہے ان کے اندر باطن میں چھپی ہوئی. یہ قوموں کو غلام, انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہے, ہم رہیں گے نہیں. 77 میں وہ یہاں آیا, میں نے اس کا انٹرویو کیا, پھر اس سے دوستی ہوگی, پھر اس سے رابطہ رہا, پھر جب بھی آتا تھا میرے ساتھ وقت گزارتا. صحیح. دیکھو نا, اس نے کہا اب شہروں میں ووٹ زیادہ ہیں. کتنے شہر ہیں جنہیں ووٹ بعد میں گنے گئے ہیں. ہاں, میں نے کہتا مفصل, یعنی قصبات یا دیہاتی علاقے, اس کے بعد میں گنے, اس کے پہلے گنے گئے. یہ پاکستان کی طرح. لیکن ہارون صاحب, اگر دونوں میں سے, ہم کسی کا اناؤنس نہیں کر رہے ہیں, نہ کہہ رہے ہیں, جو چیزیں سامنے آ رہی, دونوں میں سے کوئی بھی جیتتا ہے تو اس کی پالیسی کیا ہوگی؟ ٹرمپ کو ہم نے 4 سال دیکھا, مگر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا ایجنڈا واضح نہیں کیا. جو بائیڈن کی پوزیشن اور ان کا ماضی سب کے سامنے ہے. جو بائیڈن کی پوزیشن چین کے معاملے میں وہی ہوگی, کنٹینمنٹ کی انڈیا سے مل کے, مگر مودی کو امبیرسمنٹ کا سامنا پڑے گا, کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی انسانی حقوق پہ سینسٹیو ہے. اس نے بات کر دی کشمیر کی بھی, اور انڈین مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی بھی کر دیا, اقلیتوں کے ساتھ سلوک کی بھی. چین کے ساتھ پالیسی وہی رہے گی, لہجہ شائستہ رہے گا. ٹھیک ہے. ایران کے ساتھ بحالی ہو سکتی ہے تعلقات کی, اور اتنی ہو سکتی ہے کہ جو عربوں کے لیے مطلب جو توقع جس کی عربوں کا نہیں ہے. مثلا وہ ڈرے ہوئے, سب سے زیادہ محمد بن سلمان ڈرے ہوئے ہیں. آج انہوں نے ترکی کے زلزلہ زدگان کے لیے کافی بڑی رقم بھیجی ہے, جسچر دیا ہے کہ بھئی ترکوں کے ساتھ ہی معاملات ٹھیک کرو. ذاتی تعلقات ان کے بہت اچھے تھے کشنر سے, اور اس سے انویسٹمنٹ بھی بعض اطلاعات ہے کہ انہوں نے کی ٹرمپ کے حق میں. جو بائیڈن پاکستان کے حق میں, وہ دیکھیے, وہ فوری طور پہ تو وہ ٹرمپ ہمارے لیے بہتر تھا کہ افغانستان سے نکل جاتے. یہ ذرا سلو ہوگا, لیکن میں نے کافی غور کر لیا, یہ پروسیس ریورس نہیں ہو سکتا. اچھا, کشمیر کے حق میں وہ بہتر ہوگا, اور جو بائیڈن اتنا پریشر نہیں ڈالے گا مسلم کرنے کے لیے, پاکستان کو کافی وقت ملے گا.
اور جو بائیڈن بہت پاکستان آیا، جب کیری لوگر بل میں مطلب وہ شامل تھا، ایک دن اس کے ساتھ ملاقات ہونی تھی، امبیسیڈرز کو بلایا عمران خان نے، اچھا، ایک اس کے دوست ہے راشد خان، اسے بلایا اور مجھے بلایا، امبیسیڈر سے اور جو بائیڈن کو بھی آنا تھا، جو بائیڈن لیٹ ہو گئے تو ملاقات ہوتے ہوتے ان سے رہ گئی، تو بڑی اچھی فارم میں تھا، اس نے گفتگو کی، اس وقت اس کی بات کم سنی جاتی تھی لیکن فارم میں تھا، کئی دفعہ بڑے فارم میں تھا۔ تو جو بائیڈن بہت دفعہ پاکستان آ چکے ہیں، انہیں ہلال امتیاز دیا جا چکا ہے، وہ جانتے ہیں امریکہ میں ڈیموکریٹس بنیادی طور پر پاکستان کے خلاف سمجھے جاتے ہیں زیادہ، جی لیکن ایشوز اب ایسے ہیں، ہیومن رائٹس، ضرورت پاکستان کی آ پڑی ہے۔ ضرورت میں کیا کہتے ہیں، گدھے کو بھی باپ بناتے ہیں۔ پاکستان گدھا تو نہیں ہے، پاکستان 22 کروڑ انسانوں کا ملک ہے، ایٹمی دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک فوج ہے، ایٹم بم ہے، میزائل ہے، اور وہ فوج ہے جس کے لوگ جان ہتھیلی پہ رکھتے ہیں اس ملک کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، بالکل، اور ایک زندہ قوم ہے اپنی ساری حماقتوں کے باوجود۔ چلیے، آپ نے زندہ قوم کا، مجھے بریک پر جانا ہے۔ یہ زندہ قوم کیسی ہے جو ہمارے کسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، یہاں کی اشرافیہ، یہاں کے حکمران، اس سے متعلق میں تفصیل سے بات کروں گی، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، کسانوں کے ساتھ جو ہوا وہ اس کے اوپر تو بات ہوگی، مگر ایک سوال، رشین پریزیڈنٹ سے متعلق جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے جنوری تک وہ عہدہ چھوڑ دیں، پاکستان یا پھر خطے کے لیے اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو دیکھیے ہمارا جو بھی معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ پرسنل تو نہیں ہے جی، اور یہ ایک کیا سرائی ہے کہ ہو سکتا ہے چھوڑ دے، کیا اگر اس کی صحت ٹھیک ہے، حادثے تو ہوتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کچھ صحت کے بارے میں انٹیلیجنس ایجنسیاں بعض اوقات صحیح پریڈکٹ کر دیتی ہیں، اور ڈپلومیٹکس جو سرکلز ہیں وہ پریڈکٹ کر دیتے ہیں، پر روس کی یہ شدید مجبوری کے سوا یا موت کے سوا وہاں کوئی اقتدار نہیں چھوڑتا۔ صحیح، روس جو ہے وہ، اب تو چین میں بھی انہوں نے اس کو تعمری کر دیا، اور کمیونسٹ ملکوں میں حکومت نہیں کوئی چھوڑتا تھا، وہ تو جمہوریت میں ایک خوبی تو ہے نا کہ بھائی ایک مقرر مدت ہے، اس کے بعد الیکشن ہوں گے، جو اچھی جمہوریت ہیں اس میں پھر الیکشن ہوں گے، اور بہترین تو یہ ہے کہ بھائی 2 دفعہ کوئی آدمی صدر بن سکتا ہے یا 2 دفعہ وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ بیسٹ تو طریقہ یہی ہے، چونکہ وہ ایکسیپشنل لوگ جو ہیں وہ تو ریئر ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بہت خوش ہیں ترک بھی اور عالم اسلام بھی، اردوان پہ یا اردوغان جو بھی نام لیں، اردوان موسٹلی کا رہتا ہے تو، لیکن وہ جائے گا تو دیکھو اتنا بڑا خلا پیدا ہو جائے گا، تو یہ کوئی نظام تو نہیں ہے۔ مگر یہ روس کے ساتھ دیکھیے نا، ضرور قوموں کے تعلقات ضرورتوں پہ منحصر ہوتے ہیں۔ ہماری ان کی دشمنی تھی، سوویت یونین کو ہم نے توڑا، انڈیا ان کا ساتھ تھا، 126 اقوام نے ہمارا ساتھ دیا۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی ضیاء-ال-حق نے بڑا ظلم کیا، یعنی روسیوں کا ہم ہار پہ آنا تھا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور گوادر کی بندرگاہ استعمال کریں اور کراچی کے استعمال کریں، اور یہاں مطلب حکومت ہوتی دہریوں کی، اور یہ لیبر لیڈرز کو اور انٹلیکچوئلز کو، بعض کو، اور بہت سی تنظیموں کو وہ پیسے دیتے تھے اور دورے کراتے تھے روس کے، تھپکی دیتے تھے بابوال، جنہیں یہ سارے ایک دن امریکہ نواز کیوں ہو گئے، مطلب یہ اپنے ملک کے سوائے نے ہر کوئی گوارا تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو دیکھیے نا، پاکستان کی اہمیت سے وہ آشنا ہے، انڈیا کے کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا، جی، اتنی بڑی مارکیٹ کوئی بھی نہیں نظر انداز کر سکتا، اتنی بڑی اکانومی ہے، اتنا بڑا رول ہے، امریکہ کا حلیف ہے، ٹریڈ کا مسئلہ ہے، انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہے، دیکھا دو قوموں کے تعلقات کے نثار طاقت، مطلب پاکستان کی اسٹریٹجیکل اہمیت ہے، ان کا دستے پہنچے یہاں اب اس کے مشقوں کے لیے، مشترکہ مشقوں کے لیے۔ روس سے پاکستان کے تعلقات میں الا یہ کہ ہم کوئی حماقت کریں اور سوجھ بوجھ کا مظاہرہ نہ کریں اور مائنڈ اپلائی نہ کریں، تعلقات کی بہتری کا امکان تو ہے، خرابی کا نہیں ہے کسی بھی دونوں صورتوں میں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا جمہوریت کے حسن کی بات کرتے ہیں جو کہ کسانوں کے خون سے ہاتھ رنگ رہا ہے۔ سینٹرل ایشیا میں انہیں ہماری ضرورت ہے،
روسی افغانستان میں ہمارے کردار پر ناخوش نہیں ہیں. ٹیررزم مرتا ہے تو روسی خوش ہیں, شاد ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک مسئلہ ہے وہاں پہ چچنیا میں مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے, وہ چین میں بھی پرابلم ہے. مطلب وہ تو طاقت ہو تو آپ بات کریں نا جی, طاقت آپ کے پاس ہو تو کوئی توہین رسالت کا تصور نہ کرے. سلطان عبدالحمید نے کہا تھا کہ میں تیار ہوں فرانس سے لڑنے کے لیے, اور فرانسیسیوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے. سلطان عبدالحمید کون سے اتنا طاقتور حکمران تھا؟ مطلب مصطفیٰ کمال جو جنرل بہت بڑا تھا, سلطان عبدالحمید تو وہ ایک ڈرامے میں فرانسیسیوں نے اسی طرح کی گستاخی کا منصوبہ بنایا تھا, تو اس نے فرانسیسی سفیر کو بلایا کہ بند کرو, نہیں تو یہ ترکی کے افواج تیار ہیں. حالانکہ فرانس کہاں ہے, ترکی کہاں ہے, مطلب جو بھی کرتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے. اب ذرا کسانوں کے اوپر آتے ہیں کہ کسانوں کے لیے سیاست اس ملک میں کیا ہے ہارون صاحب؟ کسان جو ہے نا جی, ان کے لیے کسی کے دل میں رحم نہیں, کسی غریب کے لیے کسی کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے. یہ جو کچی آبادیاں ہیں ان کے لیے رضوان کی پارٹی نے, اور اس سے پہلے بھی جو مسلم پارٹیاں تھیں اسلامسٹ جنہیں کہا جاتا ہے, انہوں نے ان کے لیے ریڈی والوں کے لیے بندوبست کیا نا, کچی بستی والوں کے لیے کچھ کیا نا, روزگار کے مواقع پیدا کیے نا. جو نچلا غریب طبقہ تھا اس کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں ہے, نہ عمران خان کے, یعنی ان زرداری صاحب کو تو چھوڑ ہی دینا, تو غریبوں کو خون پہ ہیں جی. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لالناب, از جفائے دے خدایاں کشت دہقانہ خراب. انقلاب ہو انقلاب ہو انقلاب. خون رگے مزدور سے سرمایہ دار وہ ہیرے اور موتی ڈھلتا ہے, اور دیہات کے خدا یعنی جاگیرداروں کے ظلم سے کسان کی فصل برباد ہو چکی. انقلاب ہو انقلاب. جناب قائد اعظم جناب مجھے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ بہت قابل احترام ہے, قائد اعظم ہی کہنا چاہیے, قائد اعظم محمد علی جناح. ان کے نام ایک خط میں اقبال نے لکھا کہ بر صغیر کا مسلمان اس قیادت کو دل و جان سے قبول کرے گا جو روٹی کا مسئلہ حل کرے گی. بھائی گندم 2000 روپے من کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. آپ حساب لگا کے دیکھیں ابھی کیلکولیٹر پہ, 400 روپے من حکومت دے دے شہری آبادی کو, ٹھیک ہے, سبسڈی دے دے. حالانکہ اس کو ملتا آٹا جو ہے وہ 2400 روپے من ہے. پریکٹیکلی جو انٹرنیشنل پرائس ہوتی ہے وہی نافذ ہوتی ہے. وہاں آپ روسی کسان کو دے رہے ہیں 2400, تو یہاں کے کسان کے لیے نہیں دیں گے. اچھا وہ سبائے چودھریوں کے, انہوں نے کسانوں کے لیے کچھ سہولت پیدا کی تھی, اکانومی بھی اچھی تھی, گاؤں کے لوگ ہیں ان کو اس کا خیال بھی تھا. اب دیکھیے یہ جو نہ بیج کی پرواہ ہے, مکئی کا بیج اچھا بن گیا اتفاق سے, گندم کا نہیں ہے, کپاس کا نہیں ہے, بربادی ہے, زر مبادلہ جا رہا ہے. گندم ایکسپورٹ کی تھی پچھلے سال نومبر تک پاکستان نے, پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں, اب نہیں. اعداد و شمار ٹھیک نہیں ہے. اور نواز شریف صاحب نے کیا کہا, 5 روپے کلو آلو ہو گیا. یہ خوشی کی بات ہے, اس کی کاسٹ 7 روپے تھی اس وقت. تو آپ کیسے خوشی منا سکتے ہیں کس بات پہ خوشی؟ اور وہ شہر والوں کو 30-40 روپے مل رہا تھا وہ بیچ میں. تو یہ جو ویسے جو لوگ مظاہرہ کرنے کے لیے آئے تھے نا, یہ ان کا لیڈر جینون نہیں ہے. خالد محمود کھوکھر کوئی جینون لیڈر نہیں ہے. اچھا وہ مرا پولیس تشدد سے نہیں, تشدد ویسے کیا اور کوئی حق نہیں تھا کسانوں پہ, لیکن دل کا دورہ پڑا, اور دل کا دورہ پڑنے میں تشدد کا دخل ہو سکتا ہے نا. یعنی ایک آدمی جو پہلے ہی دل اس کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں 2 دن سے بھوکے پیاسے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور تشدد ہوا. تو اچھا یہ تو ہے نا سودے باز آدمی. خالد محمود کھوکھر کوئی لیڈر نہیں ہے. وہ انور میں جو چودھری انور ہے وہ از اے بیٹر لیڈر. ایروگنس اس میں بھی بڑی ہے. وہ کہتا بھٹو کے بعد میں سب سے بڑا لیڈر ہوں. الیکشن بھی لڑا, برائے نام ووٹ ملے. پاپولر وہ بہت ہے, کسانوں کا ہیرو ہے, مگر پاپولر ہے ہم ان کے مسائل حل کرنے کے لیے. تشدد کا وہ بھی حامی ہے. وہ کہتا ہے وہ آپڈا والے ہیں تو ان کو مارو. طریقہ یہ ہے ہارون صاحب نیگوشیٹ کرنے کا کسانوں سے. ایک جماعت اسلامی کا کسان بورڈ ہے. جماعت اسلامی نے تعلیم میں, ویلفیئر میں تو اچھا کام کیا, ہاسپٹل بنا دیے, تعلیمی ادارے بنا دیے. کسانوں میں پذیرائی نہیں ہو سکی. حالانکہ انہوں نے خدمت ان کی. ایک فارمرز ایسوسیشن ہے, وہ ذمہ داروں کی ہے. ٹھیک ہے. کوئی پراپر کسان تحریک جب تک نہیں ہوگی جو کہ تشدد کی طرف نہ جائے, ٹھیک ہے, مسائل کے حل کی طرف جائے,
اس وقت تک ان کا کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, ٹھیک ہے, ٹھیک. اس کی دیت حکومت کو دینی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے, اور کوئی کسانوں کے جو مسائل ہیں وقت نہیں ہے, ورنہ میں اس پہ میرے پاس آخری 2 منٹ ہے ہارون صاحب. میں وہ برانچ مینیجر کا جو قتل کیا گیا اس سے متعلق میں چاہ رہی تھی, آخری 2 منٹ میں اب تک جو معلومات ہیں اس نے جو فقرہ کہا تھا وہ گستاخی نہیں تھی, وہ مطلب وہ فقرہ ناتراشیدہ تھا. میں وہ فقرہ دہراؤں گا اس لیے نہیں کہ مقدسات کا ذکر سے میں وہ کسی کی دل شکنی کا اندیشہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا, اس مکتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ زور دیتے ہیں قرآن کریم پہ, حالانکہ حدیث کو مانتے ہیں, مگر یہ کہ جناب رسالت مآب کی شخصیت پہ اور اہل بیت پہ اتنا زور نہیں دیتے. ٹھیک. تو اس نے جو بات کہی تھی وہ ایسی نہیں تھی. اس کو اگر وہ کسی پڑھے لکھے آدمی سے کہتا تو کوئی ریئیکشن نہ ہوتا, یا ریئیکشن ہوتا تو اتنا ہوتا کہ وہ اس کو ناگوار گزرتا, وہ خاموش ہو جاتا, ناگوار گزرتا. اچھا, اس کو ہٹایا تھا گارڈ کو. اب تک کی جو اطلاعات ہیں, جو تفتیش ہوگی, اس کا بھی غصہ تھا اور اس بات کا بھی غصہ تھا. تو کیا کہتا قرآن مجید, اللہ قدر عقولہم, لوگوں سے جب بات کرو تو ان کی عقل کی سطح پر کرو. اور یہ کہتا بَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جاہل الجھنے کی کوشش کریں تو اوائڈ کرو. بھائی اب اس بحث سے کیا حاصل ہے, اور اگر یہ بحث کرنی ہے تو اہل علم کی چیخ بند کمرے میں کریں. ٹھیک ہے, اور کسی کو اس پہ لکھنا ہو تو نہایت احتیاط اور شائستگی سے اپنی رائے دے. ہم دیکھیں بعض اسکالرز رائے دیتے ہیں, آپ کو کوئی ناگوار نہیں گزرتا جب وہ رائے دیتے ہیں, تو ان کا احترام ملحوظ رکھتے ہیں ہر طرح سے, اور کہتے ہیں ہماری رائے میں یہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے فقہاء نے, اہل علم نے آراء دی ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے نا کہ بھائی میں ایک مکتب فکر سے میرا تعلق ہے, غزالی نے یہی کہا تھا نا, بڑا مسئلہ یہ ہے تقلید کا, اور ان کا ایک مکتب فکر ہے اور ایک سکول ہے اور ایک انداز فکر, اس کو اڈاپٹ کر لیا. انٹالرنس ویسے بڑی ہے, چڑچڑاپن ہے, مسائل ہیں, ایمبیشنز ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, تو اس میں ایسا, تو اس میں یہ طبیعتوں میں الجھاؤ ہے, جزا و سزا کا کوئی نظام نہیں ہے. اور دیکھو نا وہاں تاجر اور مولوی اکٹھے ہو گئے اس کی پروٹیکشن کے لیے. بالکل, وہ پہلے حقائق تو معلوم کرو, قانون بننا چاہیے. اگر جھوٹا الزام لگایا جائے گا تو سزا ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.